सल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, सर्दी तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अभी इतनी नहीं कि आप नारे का जवाब न दे सकें। नारे का जवाब भरपूर तरीके से दीजिए ताकि पता चले कि ख़त्म नबूवत के मुजाहिद बैठे हैं। तमाम अफराद एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। जैसा कि भाई ने तारफ़ करवा दिया, थोड़ा सा तारफ़ मैं करवा दूँ आपको, फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। सारी ज़िंदगी शनाब नगर रबुआ पाकिस्तान में कादियानी जमात का मरकज़ है। वहीं ज़िंदगी गुजरी तकरीबन 35 से 40 साल। कादियानियत की जितनी हो सका उस वक़्त, चूँकि कादियानियत में था तो मैं ये समझता था जिस तरह मुसलमान इस्लाम की खिदमत करते हैं इसी तरह मुझे भी कादियानियत की खिदमत करनी चाहिए। मैं घर से ये अज़म लेकर निकला, ये अहद लेकर निकला कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी एक मुसलमान को ज़रूर कादियानी करूँगा, किसी न किसी एक मुसलमान को ज़रूर मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत मनवाऊँगा। इसका मतलब है अगर मैं ये अज़म लेके घर से निकला तो फिर सारे कादियानी ही ये अज़म लेके घर से निकलते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी की जाती है कि हर कादियानी चाहे डॉक्टर है, चाहे साइंसदान है, चाहे कुछ भी है, अगर वो दुकानदार भी है तो वो अपनी दुकान में आने वाले लोगों को तबलीग करता है, उनको दावत देता है किसकी, कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी मान लो। तो क्या आप समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला किसी के सर पर नबूवत का ताज रखेगा? ऊंचा बोल के बताइए, मुझे पता चले। हाँ, बड़ी कम आवाज़ आती है, मेरा साथ दीजिए। मैं लाहौर से आया हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ, और अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा बात करने का। मेरे भाइयों, बात सिर्फ इतनी है कि हर कादियानी ये अज़म लेके निकलता है। हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार कादियानी हैं। क्या आप मुसलमानों ने भी कभी ये अहद किया है, अज़म किया है कि हम भी कादियानियों को इस्लाम की दावत देंगे? इस्लाम सच्चा है या कादियानियत सच्ची है? जिसको पक्का यकीन है इस्लाम सच्चा है वो ज़रा ज़ोर से बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, इस्लाम सच्चा है, हमारे नबी सच्चे हैं, हमारी किताब सच्ची है, मगर दावत कादियानी देता है, हम क्यों नहीं देते? अगर कादियानी किसी को दावत देता है अपने मज़हब कादियानियत की तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मगर इसके बावजूद मैं जब निकला घर से ये अज़म करके कि किसी न किसी मुसलमान को कादियानी करूँगा, अगर मैं ज़िंदगी में किसी को कर भी लेता कादियानी तो मुझे अजर मिलना था? नहीं मिलना था ना। थोड़ी सी ये आवाज़ जो बाद में गूंजती इसको कम कर दे मेरे भाई। अब बात यह है कि अल्लाह के फजल से कोई बंदा मुसलमान कादियानी हुआ नहीं, मगर अल्लाह की तौफीक से, अकाबरीन की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से 448 के करीब कादियानी ज़रूर मुसलमान हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, ये कोशिश क्या मुझे अकेले को करनी है या सबको करनी है? अब मसला ये बनता है कि चूँकि हमने जिस दिन अल्लाह ने मुझे 26 फरवरी 2013 को इस्लाम की दौलत दी तो मैंने ऐलान किया कि आज के बाद मेरी जितनी ज़िंदगी है ये ख़त्म नबूवत के लिए वक़फ़ है। मेरे भाइयों, क्या ये ज़िंदगी सिर्फ मैंने अकेले ने वक़फ़ करनी है या आप भी वक़फ़ करेंगे? क्या इरादा, क्या कहते हैं? लाहौर मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, उसने कहा भाई शमसुद्दीन हमने आपसे मिलना है।
میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک دوست ہے قادیانی، اس سے گفتگو کروانی ہے، کب آئیں؟ میں نے کہا ابھی آ جاؤ، کیونکہ جب زندگی وقف کی ہے تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم فلاں دن فلاں ٹائم پہ آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میرے گھر آگے بیٹھے، میں نے کہا تعارف کروائیں اپنا۔ اس نے کہا جی میرا فلاں نام ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس نے نام کے بعد کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ آپ سارے کون ہیں؟ جو مسلمان ہے وہ بولے، جو مسلمان ہے وہ بے شک نہ بولے، جو مسلمان ہے وہ بولے مسلمان۔ ماشاءاللہ۔ اس نے بھی ایسا کہا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے کا تعارف پوچھا، اس نے کہا جی میرا فلاں نام ہے، میں بھی مسلمان ہوں اور یہ ہمارا دوست ہے، یہ قادیانی ہے۔ چلو جی بات پتہ چل گئی۔ میں نے کہا اب آگے بات کرنا کیا؟ کہنے لگے جی یہ قادیانی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ہمیں یہ اپنے مذہب کی قادیانیت کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی اپنے اسلام کی تبلیغ کریں، ایسا ہی ہے نا۔ مگر وہ جو کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے ہمیں تبلیغ کرنی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کیا کہتا ہے مسلمان کہتا تبلیغ نہیں کرنی آتی، وہ ہے قادیانی مگر تبلیغ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں پہچانیے کہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، سوچئے کہاں کھڑے ہیں آج ہم لوگ۔ ہم نے سوچا اسمبلی نے فیصلہ کر دیا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، بس کام کافی ہے۔ میرے بھائیوں کام کافی نہیں ہے، ہمیں مرتے دم تک ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ جو شخص بھی قادیانیت میں داخل ہوتا ہے وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، میری بات سمجھ جائیں گے۔ ایک بندہ یہودی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ یہودی کل کو عیسائی ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے، آپ اسے یہودی کہیں گے یا عیسائی کہیں گے؟ یہودی تو نہیں کہہ سکتے نا اس کو۔ پھر اب معاملہ آ گیا، وہ عیسائی کل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کے بعد وہ عیسائی رہے گا یا مسلمان رہے گا؟ اس کا مطلب اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ اب اس کو عیسائی ہم، اور اگر عیسائی پھر بھی کہیں گے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اچھا جی، اب وہی مسلمان کل کو مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لیتا ہے تو آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ جس طرح ہم عیسائی کو جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر عیسائی نہیں کہہ سکتے، اس طرح اگر مسلمان مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان، بلکہ وہ ہمارے قانون کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو اسلام سے نکل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں اب مجھے بتائیے کہ قادیانی کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو دعوت دوں گا، تبلیغ کروں گا تو ان پہ کیس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پکی بات ہے، جیل جا سکتا ہے۔ اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں تبلیغ کروں گا، جیل چلا جاؤں گا، مجھے سزا ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہم تبلیغ کریں گے، ہمیں نہ سزا ہوگی بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے، مگر ہم کہتے ہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے ہمارے میں، یا ہمارے والدین نے ہمیں صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا، یا جہاں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے علماء بار بار یہ پروگرام کس لیے کرواتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے مجھے اتنی دور لاہور سے بلانے کی؟ صرف یہی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم میں سے کوئی بندہ قادیانی نہ ہو جائے۔ آپ سوچتے ہیں آپ کے علاقے میں قادیانی نہیں ہیں، مگر لاہور میں آگے پیچھے، نارووال میں، شکر گڑھ میں، کجراوالا میں قادیانی ہے کہ نہیں؟ ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہیں، کوئی مسلمان قابو آ جائے ہم اس کو قادیانی کر لیں۔ میرے بھائیوں اب یہ قادیانی دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے دفتر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی 23 لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے مسلمان کتنے قادیانی؟ کہنے لگا ایک قادیانی باقی 22 مسلمان۔
تو بس استغفار. دیکھے 22 مسلمان اور تبلیغ کون کر رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے کہ نہیں ہمیں؟ بہرحال اس کو میں نے سمجھایا، اس نے باتیں سمجھی، اس نے کہا جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. اسی طرح کجرا والا اپنا شاہ کوٹ کے اندر فیصل آباد کے ساتھ بابا جی کی عمر 60 سال. کتنی؟ 60 سال. جب بندے کی عمر ہو جائے نا، وہ بندہ خود بھی کہتا ہے پتہ نہیں یار کیڑے ویلے ہونے میں چلے جانا ہے. اس طرح ہی گل ہے نا. تو بابا جی کی عمر 60 سال، امام مسجد کا باپ، بیٹا ختم نبوت کا کام کرنے والا، حافظ قرآن، دکاندار سے کہیں سودا لیتے تھے. اس دکاندار کے اور بابا جی کے گھر کے درمیان ایک نئی دکان کھل گئی. اب ایک دن بابا جی صبح گھر سے پیسے لے کے نکلے، نگد سودا لینا ہوگا. رستے میں دکان دیکھی، وہاں پہ ایک بندہ حقہ بنا رہا تھا. اب بابا جی حقہ پینے والے تھے، بابا جی وہیں بیٹھ کے چلو صبح صبح نہار منہ حقہ پی لیں. اب جب حقہ پیا، دوسرے بابا جی سے گپ شپ لگی، کیونکہ نگد سودا لینا تھا، جو بھی رس کے جو بھی لینا تھا وہ لیے. صبح ناشتے اپنے پوتی پوتیوں کے لیے لے کے گھر آ گئے. اب یہ روٹین بن گئی، بابا جی وہاں جاتے، اس بابے کے پاس بیٹھتے، گپے لگاتے، ساتھ حقہ پیتے. ایک دن کیا ہوا، اس بابے نے اس بابے کو، ہمارے مسلمان بابے کو تبلیغ کرنی شروع کر دی. کیونکہ وہ بابا قادیانی تھا، اس نے قادیانی کی تبلیغ شروع کر دی. اب ہمارے بابا جی حقہ پیتے رہے، وہ تبلیغ کرتا رہا ساتھ ساتھ. 10 سال تک دونوں بابوں کی یاری رہی. کتنے سال دیکھے؟ ہمارے علماء آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانیت کا بائیکاٹ کر دیں. کرواتے کہ نہیں کراتے؟ مگر ہم بات نہیں مانتے، ہم اپنے علماء کی بات نہیں مانتے. مگر تب پتہ چلتا ہے جب کوئی بندہ قادیانی ہو جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے ہو علماء تو بیچارے کہہ تھک گئے ہیں، ہم نے بات کیوں نہیں مانی. بہرحال ان بابا جی کو بھی پتا ہوگا کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ، مگر بابا جی نے اس چیز کو پرے کیا. بابا جی حقہ پیتے رہے، وہ دھواں اندر جاتا رہا، باہر آتا رہا. قادیانی تبلیغ اندر جاتی رہی، باہر آتی رہی. ایک دن دھواں بھی پھپھڑوں پہ اثر کر جاتا ہے کہ نہیں کر جاتا؟ اسی طرح ایک دن اس بابے کی تبلیغ بھی اثر کر گئی اور ہمارا مسلمان بابا قادیانی ہو گیا. اب پریشانی بن گئی. امام مسجد کا باپ، حافظ قرآن کا باپ، ختم نبوت کا کام کرنے والے کا باپ، بڑے چونکہ اس کا تعلق تھا علماء کے ساتھ، اس نے بڑے علماء کو بلایا، ملاقاتیں کروائیں، مگر بابا جی ٹس سے مس نہ ہوئے. ایک دن مجھے فون کیا، کہنے لگے شمس الدین بھائی یہ معاملہ بن گیا، آپ بھی چکر لگا لیں. تو انہوں نے مجھے بتا دیا فلاں فلاں علماء سے میں نے ملاقات کرائی. میں نے سوچا یار اتنے بڑے علماء ہو کے آگے ہیں جو قرآن حدیث پر عبور اصل ہے، جن کو بات کرتے ہوئے، تو میری کیا ویلیو وہاں پہ. بہرحال دل جوئی کے لیے میں نے کہا جی میں انشاءاللہ جس دن فیصل آباد گزرا میں آپ کی طرف آؤں گا. پروگرام بنا کے میں ایک دن چلا گیا ان کی طرف، بیٹھے وہاں پہ، اس کے ابا جی وہ بابا جی آگے. یہ ساری سٹوری انہوں نے مجھے خود سنائی کہ ایسے میں سودا لینے جا رہا تھا، یہ وہ آگے پیچھے. بہرحال جب انہوں نے اپنی سٹوری سنا لی، میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا بابا جی آپ کے ساتھ مرزائیوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. کہنے لگے پتر میرے نال تو انہوں نے بڑا چنگا سلوک کیتا، کوئی زیادتی نہیں کی تھی. میں تو بڑا خوش ہاں. میں کیا او زیادتی کیتی ہے جیڑی تاڑے نال زندگی چ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، وہ چاہے بھی تو تاں بھی نہیں کر سکتا. کہندے مینوں تو لوگوں نے برا بھلا بڑا آکھیا. میں کہ وہ تو آکھنا جڑا کام کیتا جے برا تو دے بلی چنگا کون آکھے گا. بہرحال مختصر کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. میں نے بابا جی سے اٹھتے اٹھتے یہ بات کہی. میں نے کہا بابا جی آپ کو بڑے علماء نے باتیں سمجھائی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، آپ نے بھی بتایا، آپ کے بیٹے نے بھی بتایا، مگر میں جس ظلم زیادتی کی میں بات کر رہا ہوں وہ جاتے جاتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بابا جی روز محشر آپ کے سر پر اللہ نے ایک تاج رکھنا تھا، چونکہ آپ کا بیٹا حافظ ایسا ہی ہے. جی علماء میری اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہے کہ جو بچے حافظ قرآن ہوں گے ان کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا. تو کوشش کیجئے آپ بھی اپنے بچوں کو حفظ کروائیے. تو میں نے کہا وہ تاج جو ہے جو اللہ نے آپ کے سر پہ رکھنا تھا، اور اس وقت لوگوں نے دیکھنا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج رکھے گئے ہیں، چمک رہے ہیں.
تو جب سوال کرنا تھا تو پتہ چلنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے بچوں کو حفظ کروایا ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ کے سر پہ وہ تاج نہیں رکھا جائے گا، اب آپ سے تاج مرزائیوں نے چھین لیا ہے، کیونکہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے گئے ہیں۔ اب کفر میں وہ تاج نہیں ملتے، وہاں جہنم ملتی ہے۔ یہ بات میرے کرنے کی دیر تھی کہ بابا جی کا وہ چہرہ جو پہلے بالکل ٹھیک تھا اچانک پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو حفظ کرایا ہے نا؟ کہنے لگے جی بالکل کرایا ہے۔ میں نے کہا مسلمان رہتے تو تاج آپ کا مقدر تھا، اب نہیں ہے۔ پریشان ہوئے بابا جی، تھوڑے سے اونچی سی آواز دی اپنے بیٹے کو، ایک آواز دی، دوسری دی، تیسری پہ بیٹا آیا، اس نے کہا جی ابا جی، اور بابا جی نے جفی ڈال لی اپنے بیٹے کو، رونا شروع کر دیا۔ اب جب ایسے جفی ڈالی تو بابا جی کی بیک میری طرف اور اس کے بیٹے کا منہ میری طرف، مجھے اشارے سے پوچھتا ہے کی ہویا ہے؟ میں انہوں اشارہ کیتا، میں کہا بابے نے پوچھ کی ہویا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، بابا جی نے بیٹے کو آواز دی، میں نے کہا کس لیے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ کہنے لگے روتے ہوئے بابا جی بیٹا میں وضو کر کے آتا ہوں، مجھے دوبارہ کلمہ پڑھا دے۔ میرے بھائیوں وہ وضو کرنے چلے گئے، وہ بیٹا اس کا بیٹا میرے پاس بیٹھا، مجھے کہنے لگا کیڑی گدڑ سنگھی سنگائی ہو میرے ابے نو۔ وہ بڑے بڑے اسی علماء بلائے نے، مگر بابا جی دے دماغ سے گل نہیں بہ رہی سی، اے کی ہویا ہے؟ معجزہ کی ہو گیا ہے؟ میں کہا میں تے اے گل کیتی ہے بابے نال، تے بابا پریشان ہو گیا، کہندے اوہو تیری گل بابے تے ساڈے پیو دے دماغ چ وڑ گئی۔ وہ میں کہا جو بھی ہو گیا، جس طرح بھی ہو گیا، اللہ نے کم از کم اس وقت 10 سال اس کی یاری رہی، 70-72 سال کی عمر میں اللہ نے بابا جی کو واپس اسلام میں لے لیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ وہی برکت ہے جو بابا جی نے اپنے بیٹے کو حفظ کروایا تھا۔ آج وہی حفظ کی وجہ سے بابا جی کفر سے نکل گئے۔ تو میرے بھائیو اس قرآن میں بڑی طاقت ہے، اس کو ایویں نہ سمجھے، اس کو پڑھا کرے صبح اٹھ کے، دن میں ایک دفعہ ضرور کھول کے پڑھا کرے۔ ایسے کئی واقعات ہیں میرے پاس جن سے خود میں ملا ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو لوگوں کے سنے سنائے واقعات سنا رہا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا، اور اس لڑکے نے سی اے کرنا تھا، ڈائریکٹ کمشنر لگتا، ڈی سی او لگتا، کچھ لگتا اگر وہ سی اے کر لیتا۔ اب ہوا کیا، سی اے کرنے کے لیے کم از کم ماں باپ جو ہیں وہ 15 سے 20 لاکھ روپے اپنے لڑکے پہ لگاتے ہیں، پھر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر ڈائریکٹ افسر لگتا ہے۔ ماں باپ کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، ہم وہاں رہیں گے۔ مگر ہوتا کیا ہے، وہ لڑکا یونیورسٹی آتا ہے، داخلہ لیتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اسے یونیورسٹی کے اندر قادیانی لڑکی ملتی ہے، کچھ دنوں کے بعد قادیانی لڑکی ملتی ہے، وہ اس کو قادیانی مذہب کی تبلیغ کرتی ہے، اور 6 مہینے کے بعد ہمارا مسلمان لڑکا قادیانی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں کسر رہ گئی ہے جو ہم قادیانیوں کی باتیں سنتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ دین کے وارث ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب کوئی دین کا وارث دین سے ہٹ کر بات کرے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، مگر اللہ نے بنا دیا ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ تھی کہ وہ لڑکا 6 مہینے بعد قادیانی ہوا۔ اب قادیانی ہونے کے بعد اس نے اپنے بڑے بھائی کو تبلیغ کی، اس کا بڑا بھائی بھی قادیانی ہو گیا۔ میں آپ سے کہوں ایویں کہ جی مسلمان قادیانی نہیں ہوتا، مسلمان ہوتے ہیں قادیانی۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ میں اس لڑکے سے بھی میں ملا۔ اب کیا ہوا، اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو قادیانی، یہ تو کنوارا تھا، بڑا بھائی بچوں کو قادیانی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو آج بھی جزائے خیر دے، بے شک وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ آج اکیلی زندگی گزار رہی ہے، مگر اسلام پر قائم دائم ہے۔ اس نے قادیانیت نہیں اختیار کی، اس نے کہا یہ کفر ہے۔ وہ باہر چلا گیا، باہر جا کے اس کو وہاں کا ویزا مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اس نے بیوی سے کہا میں تجھے باہر بلاتا ہوں، آ جا میرے پاس۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو میرا خامد ہے، میرا حق ہے۔ اس نے کہا مگر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط؟ اس نے کہا پہلے قادیانیت قبول کرو۔ اس نے کہا لعنت ہے ایسے باہر جانے پہ، اگر میں رسول اللہ کے دین چھوڑ کر قادیانی کو نبی مان لوں۔ آج بھی وہ 3 بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے،
اب میرے بھائیوں بتاؤ اس کا گھر اجڑا ہے یا بسا ہے؟ نہیں، اس عورت کا گھر اجڑ گیا کہ بس گیا؟ جس کا بندہ قادیانی ہو گیا وہ گھر بس گیا کہ اجڑ گیا ہے؟ اجڑ گیا نا۔ وہ 3 بچوں کے ساتھ آج 7 سال سے اکیلی بیٹھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ عورت کہتی، وہ کہتا ہے قادیانی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہوتی وہ ہو بھی جاتی۔ تو میرے بھائیوں یہ واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پابندی کے باوجود ہو رہے ہیں۔ لاہور میں ایک ایسی خاتون سے ملا جو پوری فیملی اس وقت مسلمان ہو چکی ہے، مگر جب میں ان کی والدہ سے، لڑکے کی والدہ سے ملا، کچھ 70-72 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے مجھے اپنی کارگزاری سنائی، اور کارگزاری سناتے ہی وہ رو پڑی۔ وہ میں نے کہا اماں جی اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، اب کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی روتی بیٹا اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، جب میں قادیانی تھی، توجہ کیجئے گا، وہ کہتی جب میں قادیانی تھی میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ عورتوں کو قادیانی کیا ہے۔ آپ کہاں پھرتے ہیں؟ ہمارے تو مرد دعویٰ نہیں دیتے، ان کی تو عورتیں 100 سے زیادہ عورتوں کو قادیانی کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ہم آپ سے کہتے بائیکاٹ کر لیں، آپ بائیکاٹ بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، آپ کہتے نہیں وہ 10 روپے سستی ہم نے وہ لینی ہے۔ رمضان آتا ہے وہ 10 روپے 20 روپے چیز سستی کرتے ہیں، ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہم نے شذان لینی ہے۔ میرے بھائیوں میں ایک ایسے بندے کو جانتا تھا، اب بھی جانتا ہوں، جس سے اس وقت ملا جب میں قادیانی تھا، تو میں نے اسے کہا شذان کی بوتل پیا کریں، شذان کا جوس پیا کریں، کیونکہ میں اس وقت قادیانی تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ شذان جو ہے یہ مرزائیوں کی ہے، یہ کافر قادیانیوں کی ہے، ہم نے نہیں پینی، میں نیسلے کا پیتا ہوں جوس۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ معاملہ ہوا، اس وقت شذان کا جوس جو تھا وہ 140 کا تھا اور نیسلے کا 160 کا۔ کتنے پیسے کا فرق تھا؟ 20 روپے کا۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے مجھے جب اسلام کی دولت دی، میری پھر اس بندے سے ملاقات ہوئی تو وہ شذان کا جوس میرے لیے لے کے آیا۔ میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ ایک وقت میں نے کہا مجھے یاد تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ شذان پیا کریں، آپ نے کہا نہیں یہ قادیانیوں کی ہے، علماء منع کرتے ہیں یہ نہیں پینی۔ تو میں نے کہا اب علماء نے اجازت دے دی ہے پینے کی؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگے، اور جہاں بیٹھے تھے وہ 1.5 کروڑ روپے کی کوٹھی تھی ان کی، مجھے کہنے لگے یار اس وقت شذان کا جوس جو ہے وہ 170 روپے کا ہے، شوگر فری جوس، اور جو نیسلے کا ہے وہ 240 روپے کا ہو گیا ہے۔ کتنے کا فرق پڑا؟ 70 روپے کا فرق پڑا۔ پہلے کتنا تھا؟ 20 کا۔ 70 کا فرق پڑا تو بندے نے شذان شروع کر دی۔ میرے بھائیو جہاں ہمارے ایمان کے یہ حالت ہو جائے کہ 70 روپے کا ہوا تو ہم نے شذان شروع کر دی، 20 روپے کا تھا تو ہم نے کہا نہیں وہ قادیانیوں کی ہم نے نہیں پینی، تو سوچئے ہم کہاں پر ہیں، ہم کیسے مسلمان ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ بس ہمارا دین ایمان پیسہ بن چکا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا مگر اکثریت جو ہے اسی طرح ہی ہے۔ مجھے ٹائم آپ نے بتا دینا ورنہ میں نے بولتے ہی جانا ہے۔ ہاں ٹائم مجھے بتا دیجیے گا۔ میرے بھائیو 26 فروری 2013 کو اللہ نے جب مجھے اسلام کی دولت دی تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے تبلیغ کروں۔ اسٹیج سے نعرہ لگائیں جی اگر لگانا ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے خاندان کو اسلام کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز سے شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ تو 26 فروری کے بعد جو عید آئی وہ میری اسلام میں پہلی عید تھی۔ اس سے پہلے جو عیدیں آتی تھی قادیانیت میں، کبھی ہم چناب نگر ابوا چلے جاتے تھے، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر۔ اس دفعہ مجھے پتا تھا ہم نے کہیں نہ جانا ہے، نہ کسی نے ہماری طرف آنا ہے، ہم نے اکیلے عید گزارنی ہے۔ تو میں نے بچوں سے یہ کہا، میں نے کہا بچوں شام کو ہم نہ کسی پارک چلتے ہیں، عید وہاں مناتے ہیں۔ بچوں کو پارک عید ہوتا ہے، بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مگر جب شام کا وقت آیا تو میرے موبائل فون پہ ٹیلی فون آیا، میں نے نمبر دیکھا، مجھے پتا چل گیا
اوپر نام لکھا تھا. تو میں نے ہیلو کہا تو آگے سے انہوں نے جواب آیا وہ سرکاری مسلمان. یہ سرکاری مسلمان کیوں کہا کہ 74 کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلم قرار دینے کے بعد یہ سرکاری مسلمان بن گئے ہیں. مگر اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے ان کی بات کو دوسرے اینگل میں لے کر میں نے کہا آپ کی مہربانی, آپ نے میرا تعلق سرکار کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو میں سرکاری مسلمان ہی صحیح. تو بہرحال مختصر کرتا ہوں بات کو, ٹائم تھوڑا ہے. انہوں نے کہا آج ہمارے گھر آ جاؤ, گھر میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں شمس الدین نواں مولوی بنے ہیں. پنجابی دی بھی سمجھ آتی جی کوئی نہیں؟ ہاں انگریزی مینوں نہیں آتی تو پنجابی تو اردو میں بول لینا مکس کر کے. اچھا جی. تو مجھے کہنے لگے کہ آج گھر میں کچھ مہمان اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں آ جاؤ. میں نے کہا بھائی جان میں نے تو بچوں کو آج کیا پارک لے کے جاؤں گا, تو میں کل آ جاتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے جو خاندان اکٹھے ہوئے ہیں وہ آج ہی ہوئے ہیں, کل اکٹھے نہیں ہوں گے, آج ہی آ جاؤ. تو میں نے سوچا زندگی تو ختم نبوت کے لیے وقف کی ہے, بچوں کو کل پارک لے جائیں گے, آج پہلے مرزائی سے ملاقات کر لیں. تو میں نے ان سے حامی بھر لی. بچوں نے رونا شروع کر دیا, نہیں جی آپ نے ہمیں پارک لے کے جانا تھا. میں نے کہا یار یہ بات میں جب سے اللہ نے دین دیا ہے اس دن اپنی لائف ختم نبوت کے لیے وقف کی تھی, تو پہلے مرزائی کے پاس چلتے ہیں. ویسے بھی میں نے کہا وہ میرے جس کا فون آیا تھا وہ میرا بہنوئی تھا. تو میں نے بچوں سے کہا, میں نے کہا تم بھی تیار ہو جاؤ اکٹھے چلیں. بچے بھی تیار ہو گئے. میں نے ان کو اشارہ کیا, میں کہا مرزا قادیانی پھڑو ڈگی چ بند کرو. اب آپ سوچتے ہوں گے اس کے پاس کہاں مرزا قادیانی آ گیا. میرے پاس مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں. اس کو ڈگی میں بند کیا ہم نے, تو ہم چلے گئے وہاں پہ ان کے گھر. ان کے گھر گئے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے, صوفہ ایسے بڑے لگے ہوئے, ساتھ ٹیبل پڑا ہوا, سارے لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میرا بہنوئی شروع ہوا, پڑھا لکھا انسان تھا, سرکاری نوکری کرتا تھا. اس نے مرزا قادیانی پہ لیکچر دینا شروع کیا. اس کی جوں تعریفیں لگا کرتے کرتے آخر اس نے ایک بات ایسی کہی, مجھے کہنے لگا مرزا قادیانی اللہ کا اتنا بڑا نبی تھا کہ ایک خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو نہیں دی, وہ صرف اور صرف مرزا قادیانی کو دی. اب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کون سی ایسی خبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے بھی دی اور مرزا قادیانی کو دے دی؟ تو مجھے آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ وہ خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. آپ کا کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں, قرب قیامت نزول ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی, ہماری زندگی میں ہوا, تو ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے لشکر میں شامل بھی ہوں گے. ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر ہمارے بعد ہو تو ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. تو بہرحال انہوں نے مجھے جب یہ بات کہی تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا لو بھی یہ بات تو ٹھیک ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی ہے وہ وفات کی نہیں دی, بلکہ وہ کس کی دی ہے؟ حیات کی دی ہے. اور مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو وہ روضہ رسول میں دفن ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ ایسا ہی ہے جی. تو میرے بھائیوں, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ جو کشمیر والی قبر ہے اس پہ کون وحی لے کے آیا, کس نے خبر دی؟ تو مجھے کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے خبر آئے. ابھی ذرا بات توجہ سے سنیے گا کہ مرزا قادیانی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, ان کی قبر کشمیر میں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے, ہم نہیں کہتے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا جبرائیل علیہ السلام غلط خبر لے کے آتے ہیں کبھی؟ کہنے لگے نہیں, وہ سچی خبریں لے کے آتے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, آپ اپنی بات پوری کریں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. انہوں نے 2-4 اور باتیں کی, ان کی بات پوری ہو گئی. میری باری آئی تو میں نے بچوں کو اشارہ کیا, میں کہا کڈ لے آؤ باہر, انہوں لے آؤ, پوسٹ مارٹم کریے, دیکھیے کی بنتا ہے. وہ بچے بیگ اٹھا کے لے آئے, وہ ٹیبل پڑا تھا, میں نے مرزا قادیانی کو بیگ سے نکالا, ساری کتابیں سامنے لگائی, ترتیب سے لگائی, جیسے کہ دکاندار وہ بیٹھتا ہے نا, ساری چیزیں ترتیب صبح صبح. میں بھی ایسے بیٹھ گیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے, میں نے کتاب کھولی, کتاب کھول کے میں نے ان کو دکھائی. میں نے کہا یہ کتاب دیکھے سارے حضرات, اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے.
کہنے لگے بالکل. میں نے کہا اسی قبر پہ یقین ہے؟ میں نے تو یقین کا لفظ بولا. وہ کہنے لگے نہیں ہمارا اس قبر پر ایمان ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. وہ میں نے کھلی کتاب ایسے وہاں رکھ دی. میں نے ایک اور کتاب نکالی, اس کو کھولا, کھول کے میں نے صفحہ دکھایا. میں نے کہا اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے. اس کتاب کے اندر, اس کتاب کے اندر کیا کہتا ہے؟ اب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے کہا کہ پہلی خبر کی جو وحی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں, اور آپ نے کہا تھا جبرائیل علیہ السلام غلط وحی نہیں لے کے آتے. اب یہ فلسطین کی جو قبر ہے اس کے پہ وحی کون سا فرشتہ لے کے آیا؟ اب جبرائیل علیہ السلام تو نہیں لے کے آ سکتے نا. اب وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے, ان کے چہرے میں نے دیکھے, مجھے لگے پریشان ہیں. تو میں نے کہا بڑا مشہور مرزا قادیانی کا ایک فرشتہ تھا, اکثر مسلمان بھی جانتے ہیں اس کا نام. کیا تھا؟ ٹچی ٹچی. نام لیں کیا؟ ٹچی ٹچی. تو میں نے کہا اس وحی پہ خبر لانے والا جو ہے وہ مرزا قادیانی کا فرشتہ ٹچی ٹچی تھا. اب ان کو غصہ بھی لگا, مرزائی کے سامنے ٹچی ٹچی کہتے ہیں نا, بڑا غصہ کرتا ہے. بہرحال میں نے وہ کتاب بھی ایسے رکھی, میں نے تیسری کتاب نکال لی, کھول کے صفحہ نکال کے میں نے رکھا ان کے سامنے. میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں واقع ہے. تیسری قبر کہاں؟ شام میں واقع ہے. ایک کشمیر میں, ایک فلسطین میں, اور ایک شام میں. اب میں نے کہا جی شام میں قبر, 3 قبریں, ایک ٹرائی اینگل بن گیا قبروں کا. بندہ ایک قبریں. کبھی آپ نے سنا ایسا ویسے مذاق ہے؟ نہیں سنا نا. تو بہرحال اس پہ بھی میں نے پوچھا, میں نے کہا اس پہ وہی لانے والا کون ہے؟ مختصر کرتا ہوں. بہرحال میں نے پھر ان کو بتایا, ان کو تو فرشتوں اپنے فرشتوں کے ناموں کو نہیں پتا, تو میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا اس پہ وہی لانے والا تھا مٹھن لال. یہ ہندو فرشتہ تھا مرزا قادیانی کا. مٹھن لال ہندو رکھتے ہیں کہ مسلمان نام رکھتے ہیں؟ ہندو رکھتے ہیں. بہرحال وہ میں نے تیسری کتاب ایسے وہاں رکھی. ابھی میں چوتھی کتاب نکالنے لگا تو مجھے ادھر سے آواز آ گئی, رک جاؤ. میں رک گیا. میں نے کہا ہاں. کیا کرنے لگے؟ میں کہا چوتھی قبر نکالنے لگا ہوں. میں نے کہا چوتھی قبر نکالنے لگا ہوں. اب وہ غصے میں تو پہلے ہی تھے کہ یار اسی تو انہوں بےزتی کرنا سی, مولوی بنا اتارنا سی. تو ساڈی بےزتی کری جاتا ہے. وہ ساڈے نبی دی 4 قبراں دسی جاتا ہے. مجھے کہنے لگے یہ میرا گھر ہے کہ قبرستان ہے؟ میں نے کہا قبر کا ذکر میں نے کیا کہ آپ نے کیا؟ یہ آپ کو پتا ہوگا آپ کا گھر ہے قبرستان ہے. بہرحال اب وہ غصے میں تھے, مجھے کہنے لگے بند کر کتابیں, بند کر, ان کو بند کر دے. غصے میں آ کے ایسے ہاتھ مارنے لگے. میں ایسے سو بیٹھا, میں تھوڑا سا ایسے پیچھے ہو کے نا, تو میں نے کہا صبر کریں, اتنے غصے میں نہ آئیں, ایسے ہاتھ نہ ماریں. آپ بتائیں مرزا قادیانی کو مانتے کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے جو بھی مانتے تو کتابیں بند کر. کیونکہ وہ کتاب میرے پاس تھی. کہنے کتابیں بند کر. میں کیا کرتا ہوں, مجھے بتایا تو صحیح مرزا قادیانی کو مانتے کیا ہیں؟ کہنے لگے امام مہدی مانتے ہیں. میں کہا ایویں نہیں, میں بھی 35 سال خبیث نو منیا تو میں امام مہدی تو نہیں منیا. جو میں نے مانا وہ آپ نے بھی مانا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ایک کو تھالی تے کچے چٹھے سارے ایسی. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو نبی رسول نہیں مانتے؟ کہنے لگے مانتے ہیں. تو میں نے کہا یار کتنی شرم کی بات ہے, نبی کی کتاب ہو تو اسے کہ بند کر ایسے. میں نے کہا اب وہ بیچارے اور پریشان ہو. میں نے کہا میرے سامنے بخاری شریف کھولیں, پڑھیں. میں کہوں گا ماشاءاللہ جی, ایک نہیں دوسری حدیث بھی پڑھیں, کیونکہ میرے نبی کا قول ہے نا, میں تو سنوں گا خوش ہوں گا, مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ کے نبی کی کتاب میں کھولتا ہوں, آپ کہتے ہو بند کر. میں کہا یار بڑا عجیب معاملہ ہے. بہرحال اب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھی معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, ابھی یہ ہمارے قابو نہیں آ رہا. ان میں سے ایک جو آئے ہوئے تھے مہمان, اتنی پینٹیں پہن کے, لاہور میں اتنی پینٹیں پہنتے ہیں, وہ ایک نے پیچھے آ ڈالا ایسے میرے سامنے, پتہ نہیں وہ, میں انہیں کتابیں لگانے لگا, اس نے بڑی مشکل سے نکالا پیچھے, اتنا سا موبائل اس کے پاس. ہیلو ہیلو, اچھا میں باہر آتا ہوں پھر میں سنتا ہوں, آواز نہیں آ رہی اندر. ایک گیا, میں نے کتاب سیدھی کی. دوسرا اٹھا, بھائی جان
یقین کریں بھی میں تیسری کتاب لگا رہا تھا تو میرے ذہن میں چند کتاب لگاتے کہ میں کہ یار ایک فون سن کے اس کو آواز نہیں آئی، ایک یہ، میں نے کہا اگلا کتے نہ کر دے، اور یہی ہوا۔ اگلا اٹھا کہنے لگا بھائی جان میں بھی ذرا، وہ میں کہا ابھی تو وہ اندر بیٹھا یار تو بیٹھے تھے، نہیں میں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت بھائی شمس الدین صاحب، بھائی شمس الدین صاحب، شمس الدین صاحب زندہ باد تے تسی اور تسی کہو نا زندہ باد یار، سارے ختم نبوت دے مجاہدان تے تسی اگے لڑکے نے آکھیا لبیک یا رسول اللہ، تسی خاموش ہی رہے۔ کس نے لبیک یا رسول اللہ نعرہ ہی نہیں لایا؟ نعرہ لگواؤ جی، لاؤ نعرہ، کوئی گل لبیک، بلند آواز سے لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں رات 2:30 بجے تک ان کے گھر میں بیٹھا رہا، یعنی میرے بہنوئی کا گھر تھا، میں ان کو سمجھاتا رہا، کتابیں کھول کے دکھاتا رہا، قادیانی کفر دکھائے کہ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں نعوذ باللہ زناکار کسبی عورتیں تھیں۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شراب پیا کرتے تھے۔ جتنی بھی اس نے گستاخیاں کی میں نے ساری ان کو دکھائی۔ رات کے 2:30 بج گئے، میں نے اپنا بیگ پیک کیا تو جاتے جاتے میں نے اپنی سسٹر سے پوچھا، اپنی بہن سے پوچھا، میں نے کہا باجی تجھے 2:30 بجے تک میں نے مرزا قادیانی کے کفر دکھائے ہیں، تو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جاتے جاتے مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تجھے مرزا قادیانی سے زیادہ پیار ہے یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ مجھے تو مرزا قادیانی سے زیادہ پیار ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد جب اس نے یہ جواب دیا تو اس کے جواب میں نے بھی اسے کچھ کہا۔ میں نے کہا خدا کا خوف اور اللہ سے ڈر جا، وہ تو مر کے جہنم میں چلا گیا، آ جا اسلام کے رستے پہ جو جنت کا رستہ ہے۔ تو مجھے آگے سے انہوں نے کہا کہ اللہ میاں بھی آ کر میرے کان میں کہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، میں پھر بھی نہیں مانوں گی۔ میرے بھائیو، جب دل پہ تالے لگتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل پہ بھی نماز کے قرآن کے تالے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم بھی نماز قرآن نہیں پڑھتے، کہ پڑھتے ہیں پھر تھوڑا دن گزرتے کام کرتے ہوتے ہیں، نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ تالے کھولیے اپنے، نماز قرآن کے بارے میں تالے کھولیے اپنے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال اللہ نے یہ 2 باتیں کی، انہوں نے اللہ کو للکارا۔ میں تو گھر چلا آیا، مگر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میرا بڑا بھانجا جو میرا سب سے زیادہ مخالف تھا، اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھانجے کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح قادیانی اسلام لے کے آتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ سردی آ رہی ہے، کسی دن میں آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گا اور انشاءاللہ باقی کی کارروائی آپ کو سنائیں گے۔ مگر یہاں آپ سے اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے، میرے بھائیوں، جب تک میں قادیانی رہا، اچھا حضرت جی ٹائم ہو گیا نا جی، لو جی اے ٹائم سی انہاں دا، واقعی مقررین ہون گے تسی اٹھ جاؤ گے کہ نہیں اٹھ جاؤ گے؟ تانوں بھی ٹھنڈ لگ رہی نا؟ نہیں لگ رہی تو پھر تسی ریکویسٹ کرو کہ 5 منٹ اور مینوں دینا ہے۔ مجمع میرے نال ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ذرا ثبوت دیو ہون دا نعرہ لاؤ جی ذرا۔ نیند تے نہیں آ گئی کسی نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت بھائی شمس الدین صاحب۔ اچھا جی، تو تسی بھی اچھا جی، گل ہے کہ میں جو تمہیں واقعہ سنانا ہے نا، یہ بڑا میری زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ میرے بعد بیان کہنے نے کرنا ہے، وہ دے بعد بیان کرنا ہے حضرت نے حضرت کو 2-4 منٹ لے لیں جی، اجازت ہے؟ سوچ دو 2-4 تو زیادہ بھی لگ جان، مگر ساڈا نا 1 منٹ چایا۔ اچھا جی، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، توجہ نہ سننا۔ ایک بائی کارڈ دا واقعہ میں تمہیں سنان لگا۔
और सुनया सुनाया नहीं है। ये मेरी आप बीती आमने सामने बैठ के जो अल्लाह ने मैनू इस्लाम की दौलत दी। मैं एक दिन जा रहा सी मुल्तान बयान करन, वालदा साहब रस्ते फोन आ गया, कहते कितने गड्डी का शोर आ रहा। मैं क्या मुल्तान जा रहे हैं। कहते मेरा खोता मुल्तान जा रहे हैं। मैं क्या जी तुहाडा खोता मुल्तान जा रहे हैं। कहते साडे खिलाफ बोलन जा रहे हैं। मैं क्या जी हक सच बयान करन जा रहे हैं। मैनू कह लगे पुत्र नबियां नाल पंगे नहीं लईदे। की कहते नबियां नाल पंगे नहीं लईदे। अपने उलमा नूं पुछ के वेख ली अल्लाह कैसा सलूक करदा जिहड़े नबियां नाल पंगे लैंदे ने। तेनू आपे दस देणगे जिन्हां ने पंगे लए ने अल्लाह ने कैसा इबरतनाक उन्हां दा अंजाम कीता है। मैं क्या अम्मा जी पूछया क्यों नहीं पूछया। उलमा ने कहा झूठे नबियां दे नाल पंगा लै ली ते सच्चे नाल नहीं लईदा। सच्चे नाल नहीं लईदा। तो मैं क्या अम्मा जी फिक्र ना करो, मेरा अंजाम बखैर होएगा अल्लाह के फजल नाल। मैं तुहाडे लई भी दुआ गो हाँ। बहरहाल माँ पुत्र मैं सब तो छोटा। मैं बचपन तो गल सुनता सी। बाई जरा सुनी बाई 2 मिनट। मैं बचपन तो सुनता सी वालदा कहते सन शमसुद्दीन मैं तेरे को रहना, सारे की शादी करके मैं आखिरी जिंदगी तेरे को गुजारनी। मैं भी बड़ा खुश सी वालदा मेरे को रहने खिदमत करांगा। तुसी भी यही खुश होंदे हो माँ की खिदमत करके कि नहीं होंदे वालदैन दी? होया करो, प्यार ना वेख्या करो, उन्होंने गुस्से नाल ना वेख्या करो। कदी कोई गल हो भी जाए गुस्से ना वेख्या ना करो उन्होंने। ये बारे हदीस भी आंदा कि अल्लाह ताला बड़ा सख्त नाराज़ होंदे ने वालदैन दी नाफरमानी करन लई। बहरहाल साल गुजरिया, मेरी वालदा मेरे को लाहौर आ गए। लाहौर आके बैठे मैनू बचपन के वाकया सुनान लग पे। तू बचपन च शरारत करदा सी, तू बचपन में करदा। बड़ा मज़ा आंदा जो माँ बाप इहो जी गल्लां दसदे ने। मैं कुछ सुनता रहा गल्लां उन्हां दियां अद्धा पौना घंटा। उहदे बाद मैनू कहन लगे कि पुत्र वापस आ जा, छड़ दे, तू मिर्ज़ा साहब की मुखालफत करना है, बयान करना, छड़ दे, वापस आ जा। नाल ही मैनू हल्का जिहा उन्होंने ना जिवें कहंदा ना किसी नूं दाना पाना, नाल ही मैनू दाना पा छड़िया। कहंदे पुत्र जे तू पैसों लई करना, तू जिथे जाना तेनों लोग पैसे देंदे ने। मैं वेख्या लोग पैसे सुट रहे होंदे ने बड़े बड़े। मैनू वहाया जमात वालियां ने। तो जे तू पैसे नहीं जाना तो तेरे मौलवियों कोल तो पैसा कख नहीं, मेरी जमात कोल ज़्यादा है। तू मैनू यह दस दे तेरी महीने की कितनी कमाई है, हर महीने तेनों मैं उन्हें पैसे दे दिया करांगी, तू साडे खिलाफ बोलना छड़ दे। बहरहाल उन्होंने मैनू ऑफर कराई। उन्होंने गल जो मैं बड़ी तसली नाल सुन ली तो मैं अम्मा जी नूं कहा, मैं क्या अम्मा जी कोई होर गल तो नहीं रहेगी? कहंदे नहीं पुत्र होर भी करांगे, पर फिलहाल तो मैं तेनों पैगाम देण आई हाँ, तो तू मेरी गल मन जा। मैं क्या अम्मा जी तुहाडी गल दा मैं छोटा जिहा जवाब देना चाहना, मैनू इजाजत दिओ। कहंदे हाँ पुत्र बोल। मैं क्या अम्मा जी इस्लाम ते सौदेबाजी नहीं हो सकती। बस अम्मा जी मेरा मूँह वेखण लग पे कि मैं 1.5 घंटा गल कीती है। इन्हें इन्ना जिहा फिक्रा बोल के तो मैनू दस छड्डिया कि इस्लाम सौदेबाजी हो सकती जी। वैसे तुसीं की कहंदे हो? मैं तो कहना नहीं हो सकती। मैं क्या तुहाडा पुछ ला राय जी, जिहड़ा कहंदा नहीं हो सकती हत्थ खड़ा करके दसेगा मैनू। नींद तो उतरे ना तुहाडी साडी इकट्ठी, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, बहरहाल वो गल्लां बातां होर करदे रहे। 2-3 दिन मेरे को रहे, चले गए। अगला साल आया, वो फिर मेरे घर आ गए। आके बैठे, गपशप लाई। एक गल सी, जो भी मैनू मिलते सन मैनू जफ्फी पाते सन, मेरा मत्था चुमते सी। छोटा सी बड़ा प्यार करते सन मैनू, बचपन की ख्वाहिश सी। मेरे को आए, मैनू कह लगे पुत्र वेख कैसी गल है, बचपन की मेरी ख्वाहिश सी मैं तेरे को रवांगी, मगर तू खुद ही रस्ते जुदा कर ले। मैं अम्मा जी ने कहा, मैं क्या अम्मा जी जुदा बेशक जरूर होए ने, मगर तुसी आ जाओ तो माशाअल्लाह असीं फिर इकट्ठे हो जाएंगे। खैर वो गल्लां करते रहे मेरे नाल। कुछ देर बाद मैनू कह लगे पुत्र मैं समझ गई तू वापस क्यों नहीं आता। मैं कहा जी वो की ए तुसीं देखना, याद रखना कि मेरे वालदा ना वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, मगर उन्होंने पिछे कोई ज़हन साजी कर रहा है। जिस तरह अपने बच्चों की ज़हन साजी करते हैं ना कि बई उलमा दे नाल नहीं मिलना, कोई मरज़ई उलमा नूं मिलन च राज़ी नहीं है। उसकी की वजह है? वो मौलवियों के खिलाफ ने। इसकी वजह बचपन जो उन्हें तरबीयत की गई है। उन्होंने वेख्या कि साडे बच्चे वड्डे होके उलमा नूं मिलते हैं ना, तो फिर वो साडे नहीं रहिंदे, फिर वो की हुंदा है उलमा दे हो जांदे, मुसलमान हो जाते हैं। उन्होंने बचपन तो तरबीयत शुरू कर दी कि उलमा के खिलाफ कर दो कि उलमा के कोल जाण ही ना। असीं बच्चे तरबीयत इहो जी करने हैं, कभी दसना कि भी मरज़ई मिले तो नहीं जाना वो, असीं दसदे ही नहीं। बहरहाल वो मैनू कह लगे पुत्र गल है ये
मैं समझ गया तू वापस क्यों नहीं आंदा कि तेनू मौलवी मार देणगे। हुण वेखो ना ज़हन साजी करती किसी ने कि तेनू मार देणगे। मगर पुत्र मैं फिर भी तेनू दसदी हां मेरी जमात किड्डी तेरी हमदर्द है, किड्डा तेरा ख्याल करदी है। उन्हें यह सोचा कि शमसुद्दीन नूं ना मौलवी नुकसान नहीं पहुँचा सकणगे अगर वो साडे कोल वापस आ जाए। नाल फिर मैनू दाना पाता उन्होंने, उन्हें दाना पाया, मैनू कहन लगे अपना तो अपने बच्चों का पासपोर्ट मैनू दे दे, जिस मुल्क का वीज़ा लवाना चाहना तेनू ला देने आ, बच्चे लैके बाहर चले जा, आराम नाल सकून नाल उत्थे रह, याशली जिंदगी गुजार, इत्थे की रखिया है। अच्छा हुण हर बंदे की ख्वाहिश होंदी ना कि बाहर चला जा मैं, उन्होंने दिन च यही सी कि शायद बन जाएगा गल मेरी। कहते छोटे छोटे बच्चे ने, मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, आराम नाल जिंदगी अच्छा हो जाएगी। वो सारी गल कर बैठे। मैं क्या अम्मा जी हुण मैं करा? कहते हाँ। मैं क्या अम्मा जी तुहानूं पिछली वारी भी मैं गल कही सी इस्लाम ते सौदा नहीं हो सकता, अज भी वो लफज मेरे को महफूज ने, इस्लाम ते सौदेबाजी नहीं हो सकती। तुहाडे पासपोर्ट, तुहाडे वीज़े, तुहाडा बाहर जाना तुहानूं मुबारक होए। अल्लाह मैनूं इत्थे रोटी दे रहा, जिहो जी दे रहा मैं खा रहा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। मैनूं इन्ना पता मेरी आखरत अच्छी है, तो उत्थे मेरी आखरत भी बर्बाद सी ते मेरी दुनिया भी बर्बाद, तुहानूं मुबारक होए। मगर इस दफ़ा फिर वालदा गुस्से च आ गए ना, पिछले री नहीं गुस्से च आए तो मैनूं कहण लगे पुत्र मैं तेरे घरों चली हाँ। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या रवो तुसीं एडी छेती चले हो? ना मैं हुण तेरे घर नहीं रह सकती, मैं 2 वारी तेरे कोल आई हाँ, तेनों मैं मनाने की कोशिश की मगर तू नहीं, तू सानू छड्ड दिता, तेरे माँ प्यो मौलवी बन गए ने, हुण तेनों साडी लोड़ नहीं। उठे तैयारी कर ली। मेरे भाईओ जो बैग फड़िया जान लगे, मैं उठ के उन्होंने रोकया, मैं क्या अम्मा जी ना जाओ, कोई गल नहीं, कहता दिन ठहर जो, गल्लां ते हुंदियां रहिंदियां ने। उन्हें कहा मैं एक लम्हा भी इस घर च नहीं रहना चाहती। अल्लाह ना तुहाडे ते वक्त लियावे, ना आवे तुहाडे ते वक्त कि तुहाडी माँ तुहाडे सामने खड़ी होकर तुहानूं कहे कि पुत्र मैं तेरे घरों चलनी है। जो यह वक्त आंदा है ना फिर बर्दाश्त नहीं होंदा पुत्रां कोलों। क्यों होंदा है? माँ प्यो रुस के चल जाते, हो जाता है? नहीं होता। बहरहाल चूँकि असी इस्लाम विच नवे आए हैं तो कुर्बानियाँ भी असी देनी है, मुसलमान नहीं कुर्बानी देना। ठीक है, चल रहा चलन दे। मेरे भाईओ बड़ी कदर करो माँ बाप की, बड़ी कदर करो। ये अनमोल हस्तियाँ ने, सानू पुछ के देखो जो साढ़े को दूर हो गई है ना तो असी की करने हैं। बहरहाल लोग गुस्से चाहे उठे। ये जिहड़े मेरे 2 भांजे मुसलमान होने जिन्हों के घर मैं गया, मेरी सिस्टर का घर से, मेरी भैन का, अम्मी जी बाजी हल चले गए, मगर गुस्से बड़ा सन। वो तो खैर घर चले गए, दोबारा साल गुजर गया, फिर दोबारा आए लाहौर, मगर मेरे घर नहीं आए। इस दफ़ा मेरे घर नहीं आए, बाजी के घर आके ठहर गए। मैनू फोन किया, वो कित्थे तू? मैं क्या मैं फलां जगह, तो छेती आ जा बाजी हल। मैं क्या खैरियत है? हाँ छेती आ तू। पता नहीं मैं क्या ठहर के आना या मैं कितने दूर हाँ। बस कह लगे फटाफट तू बाजी हल पहुँच। मैं बड़ा खुश होया, मैं चलो माँ शायद राज़ी हो गई है। मैं बाजी हल पहुँचा तो मैं अंदर हो गया, अंदर अम्मा जी खड़े, मैं यूँ करके जफ्फी पान लगा, उन्होंने हत्थ बिल्कुल सीधे। वो माँ जी पहले मैनू जफ्फी पाती सी, मेरा मत्था चुमदी सी, बिल्कुल हत्थ यूँ सीधे खड़ी, मैं बल्कि जफ्फी पाई। मैनू समझ लग गया, मैं क्या अम्मा जी बड़े सख्त नाराज़ ने ना मेरा मत्था चुमिया। नाल ही मेरे ज़हन च आ गई, मैं क्या लगता कोई होर नवीं आफर आई, अम्मी ने फौरी तौर पर बुला लिया। खैर मैं वालदा लगोर ना वेख्या, उन्होंने देखा जांसू चल रहे सन, पानी सी, मैनू लग गया मैं क्या उन्हें रोणगे। खैर मैनू बिठाया, सामने बैठ गया। मैं भी मैनू कह लगे पुत्र सारे खानदान इकट्ठा होया, तेरी बाजी, तेरा बहनोई, सारे घर इकट्ठे ने, होर भी खानदान के लोग इकट्ठे ने, तो मैं तेरे नाल फैसला करना चाहनी हाँ। मैं क्या अम्मा जी खैर है? गुस्से चो बड़ा नाराज़ हो। हाँ हाँ वेख ला, मैं तेन पिछली बार कहा कि मैं तेरे घर नहीं आना, तो मैं हुण तेरे घर नहीं आई, तो मैं जिहड़ा ना फैसला करना चाहनी है। बस मुक गया काम, मैं तेरे नाल फैसला करना चाहनी है। मैं क्या करो फैसला? कहते पुत्र मेरे दिन से कोई ना कोई आफर देंगे दोबारा, मगर उन्होंने ऐसी गल मैनू कह छड़ी जी मैं सुन के परेशान हो गया। मैनू कह लगे पुत्र अज तो बाद जिंदगी पहले मैनू कह लगे वादा कर। मैं क्या वादा नहीं करना। कहते नहीं तू अपनी माँ नाल वादा कर, जिहड़ी गल मैं तेनों कहांगी तू मन्नेगा। 1-2 बारी तकरार किया, मैं ना मन्निया, हार के मैं कहता, मैं क्या अम्मा जी गल है कि तुसीं मैनू कल नूं कह दो कोई खतमे नबूवत दा काम करना छड्ड दे, तबलीग करना छड्ड दे, तो मैं वादा किया होएगा मैं फिर परेशान होवांगा। लिहाजा तुहाडा वादा इस शर्त ते कबूल है, अगर तुसीं इस्लाम के खिलाफ गल ना करो तो मैं तुहाडी गल मन्नांगा, इस्लाम के खिलाफ करोगे नहीं मन्नांगा। मुख्तसर गल हुई कि अगले ही लम्हे मैनू कह लगे शमसुद्दीन मेरी गल गौर, तू वादा कर लिया मेरे नाल, मैं इस्लाम के खिलाफ गल नहीं करती, मगर अपने वादे का पास रखी। मैं क्या जी इंशाअल्लाह रखांगा। मैनू कह लगे पुत्र अज तो बाद तू जिंदगी दे विच कदी अपनी माँ की शक्ल नहीं देखनी।
ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਟੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ, ਅਕਸਰ ਉਲਮਾ ਸੰਨ 53 ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਨ 53 ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਅਕਸਰ ਉਲਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ 53 ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸੰਨ 53 ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰੀਆਂ 1 ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ? ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਸਨੂਆਤ ਨਾਲ ਵੀ? ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।